مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق. सूखी जमीन को गीला कर देता है, शोरीला और बंजर जमीन को सरसब्ज शादाब कर देता है और वीरान जिंदगियों में रूहानियत, नूरानियत और हरियाली पैदा कर देता है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का घर है कि यहाँ आने वाले का वो इकराम होता है, यहाँ आने वाले को उन एजाजात से, उन इकरामात से नवाजा जाता है जो इकराम किसी का इस दुनिया के अंदर नहीं होता। इसलिए कि ये घर सखी का है, इसलिए कि ये दर सखी का है, इसलिए कि ये घर उस अल्लाह का है जिस अल्लाह ने कायनात को चलाने का जिम्मा अपने जिम्मे ले लिया। अरे तो मेरी तरफ देखो, बैठने दो उनको आराम से। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अल्लाह के घर का इकराम, अल्लाह के घर का एहतराम, अल्लाह के घर के लिए मेहनत, अल्लाह के घर के लिए कोशिश हर अल्लाह के बंदे की जिम्मेदारी है। आइए शेर मेल घाट तशरीफ लाइए, आप ही के लिए माहौल साजगार हो रहा है। माशाल्लाह, इस उम्र में नजर लग रही लोगों की तुमको, इतना टैट मत चला कर तुम। अल्लाह ताला आपको शिफा, सेहत, तंदुरुस्ती अता फरमाए, आपका साया हम सबके सरों पर ताज़े अल्लाह ताला कायम फरमाए। बोलो भाई आमीन, आमीन। तो मेरे अजीजों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के घर के लिए जानी माली और वक्ती हर एतबार से मेहनत करना अल्लाह के हर उस बंदे का फरीजा है जो अल्लाह को रब मानता है, अल्लाह को रब मानता है। माशाअल्लाह, आज यहाँ पर एक मस्जिद का संगे बुनियाद होने जा रहा है। साहबे किराम का मामूल था, अगर कहीं मस्जिद बनती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुनियाद के लिए बुलाते थे, आपसे दुआ कराते थे या 2 रकात पढ़वाते थे। यहाँ तक के घरों की मस्जिद में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया जाता था। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, मेरी अम्मा ने जब हमारे घर में औरतों के लिए मस्जिद बनाई, हम तो समझते हैं कि मस्जिद सिर्फ मर्दों के लिए होना चाहिए, औरतों के लिए मस्जिद का तसव्वुर ही नहीं मेरे पास। मेरे अजीज बुजुर्गों, जैसे मर्दों के लिए बाहर मस्जिद होती, औरतों के लिए घर में एक मस्जिद होना जरूरी है, जिस जगह पर फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा हो, अल्लाह की रहमतों का वुरूद हो रहा हो, जहाँ कुरान रखे जाएंगे, जहाँ औरतें एहतिकाफ करेगी, जो औरतों का मोतकब बनेगा। अगर आपके घर में ऐसा पर्सनल कमरा नहीं है तो एक कोने में एक नाहिए के अंदर एक ऐसी जगह साफ सुथरी मखसूस कर दी जाए जहां औरतें नमाज का एहतमाम करें, तिलावत का, जिक्र का एहतमाम करें। जी हाँ, इसलिए कि मस्जिद और जन्नत इन दोनों चीजों का चोरी दामन का साथ है। उन्होंने लिखा है, कल क़यामत के दिन अल्लाह मसाजिद को ऊँटनियां बना देगा और उसके आइम्मा और उसके मुअज्जिनीन उन ऊँटनियों को खींच कर सीधे जन्नतों में लेकर के जाएंगे। अल्लाह ने इस मस्जिद से हर जुड़ने वाले का भाव बढ़ा दिया, मोल बढ़ा दिया, तोल बढ़ा दिया। एक हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुक्तदी, इमाम से पहले सर न उठा, डर है इमाम से पहले अगर सर उठाएगा नमाज में तो तेरा सर अल्लाह गधे का न बना दे। इमाम से पहले अगर किसी का कदम बढ़ गया, फसलातुहु तफसद, उसकी नमाज फासिद। मर्तबा इमाम का बढ़ गया, कितने मरातिब है बताने सुनाने का मौका नहीं। मर्तबा मुअज्जिन का भी बढ़ गया, अल्लाह के घर से जोड़कर अज़ान देने की वजह से, और मर्तबा भी कहाँ पहुंचा, हदीस मुबारक में है, मुफस्सिरीन ने लिखा है, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला अर्श पर जलवा अफरोज होंगे और सारी कायनात को मुज्तमा फरमाएंगे और अल्लाह ताला ऐलान करेंगे कि जन्नत का लिबास लगाया जाए और जन्नत का लिबास पहनाया जाए। सबसे पहले जन्नत का लिबास, सबसे पहले जन्नत का लिबास अल्लाह ताला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहनाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रस्ते मुबारक से। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा लिबास आग में डाला गया था।
اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے لباس پہنیں گے. داخل تو پہلے جناب محمد رسول اللہ ہی ہوں گے، لیکن جنت کے لباس کی ترتیب اللہ یہ رکھے گا. تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد سارے انبیاء. اب مسئلہ آئے گا کہ نبیوں کے بعد جنت کا لباس کس کو پہنایا جائے گا. تو کائنات میں کیسے کیسے لوگ ہیں جو اس لباس سے مستحق ہو سکتے تھے. ہر کوئی یہ سوچے گا کہ انبیاء کے بعد صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے، اب کس کو جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے. اچانک اعلان ہوگا این المؤذنون الذین یؤذنون فی المساجد. وہ مؤذنین جو مسجدوں میں اللہ کے لیے اذانیں دیتے تھے، ان مؤذنوں کو لایا جائے اور نبیوں کے بعد جنت کا لباس انہیں پہنایا جائے. لڑا مت کرو، حکم مت دیا کرو، موٹے موٹے آنکھوں سے دیکھا مت کرو. وہ مؤذن ہے، وہ روزانہ اللہ کے لوگوں تک پہنچاتا ہے، کسی دن تمہاری اللہ تک نہ پہنچا دے. ساتھ ہو جایا کرو، ہاتھ بٹا دیا کرو، محبت کی نگاہ سے دیکھا کرو. میرے عزیز و بزرگوں، جو اپنے امام، جو اپنے مؤذن کو نگاہ محبت سے دیکھے گا، میں قرآن حدیث میں تو یہ بات نہیں بتلاتا، لیکن مجموعی علم کے ذخیرے کو سامنے رکھ کر کے کہتا ہوں، وہ عبادت کا ثواب پائے، اللہ کی رضا کا فرمان حاصل کرے گا. اس لیے کہ یہ خادمین بیت اللہ ہے، اللہ کے گھر کے خدام ہیں. اس لیے اللہ کے گھر کی عظمت بڑی ہوئی ہے. ہم بار بار لوگوں سے کہتے ہیں کہ مسجدوں میں خرچ کرنا جنت کی ضمانت پیدا کر دیتا ہے. مسجدوں میں خرچ کرنا جنت کی ضمانت پیدا کر دیتا ہے کہ جو اللہ کے گھروں میں خرچ کریں گے، اللہ اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت میں مکانات تعمیر کریں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، فرمایا جس شخص نے مسجد میں چڑیا کے گھونسلے کے برابر کوئی چیز دے دی، ایک اینٹ ہی دے دی، اتنا روڑا ہی دے دیا، اتنی گٹی ہی دے دی، اتنا سیمنٹ ہی دے دیا، اتنا لوہا ہی دے دیا، اتنے پیسے ہی دے دیے، چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد میں کچھ دے دیا، اللہ اسے بھی جنت میں ایک مکان عطا فرمائے. تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہے سدا کھلے. اللہ نواز دیتا ہے. یہ حق ہے، حق ہے، حق ہے کہ مسجد بنانے والے کے لیے جنت میں گھر بن گیا، بن گیا، بن گیا. چاہے پوری مسجد بنائی ہو یا چاہے اس میں ایک اینٹ کیوں نہ لگائی ہو. کسی مستری نے رات کو پانی دیا ہو، کسی لیبر نے گھمیلے اٹھائے ہو، کسی نے روڑے اٹھائے ہو، کسی نے دالیں کھلائے ہو، کسی نے مال مٹرل مسالے بنائے ہو، یا کسی نے کم سے کم کسی کو دھکا سہارا دیا ہو، کام کرنے والے کو چائے پلا دی ہو، یا وہاں رہنے والوں کے 2 لقمے کا نصب کر دیا ہو، کوئی محروم نہیں ہوگا. قسم ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان، کوئی محروم نہیں ہوگا. قطر کے ایک امیر نے کسی زمانے میں قبیلۃ الحی میں ایک مسجد بنائی تھی. مسجد کے فضیلت کے پیش نظر کہ جو اللہ کے لیے گھر بنائے گا، اللہ اپنے دست قدرت سے اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے. قبیلۃ الحی کے اندر ایک مسجد بنائی، بہت خوبصورت مسجد، جس کی جڑ سے لے کر سرے تک ایک ایک آنا، ایک ایک پائی، ایک ایک پیسہ خود امیر قطر نے خرچ کیا. جمعہ کا دن آنے والا تھا، مسجد بن کر رگو روغن کے ساتھ، اپنے تذاق اور اپنے احتشام کے ساتھ مکمل ہو چکی تھی. دیکھنے میں مسجد دلہن نظر آ رہی تھی. جمعہ کے دن اس کی بسم اللہ تھی، جمعہ کی نماز سے اس کا افتتاح. امیر قطر کو خبر کی گئی کل جمعہ ہے، مسجد تیار ہے، بسم اللہ کرنی ہے. جمعرات کا دن تھا، شب جمعہ ہوئی، سویا، خواب دیکھا کہ چاروں طرف نورانی دھواں اڑ رہا ہے اور یہ سیر و تفریح کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے. اس نے دیکھا کہ ایک لاجواب، نہایت نفیس، نہایت خوبصورت، زمرد، یاقوت، زبردست اور مختلف قسم کے رنگوں میں ملون ہیرے اور اینٹوں سے بنا ہوا ایک محل ہے. اس نے فرشتوں سے پوچھا جو اسے نظر آئے کہ یہ اتنا خوبصورت محل کس کا ہے، کس کے لیے ہے؟ اور فرشتہ نے جواب دیا یہ اس کے لیے ہے جس نے قبیلۃ الحی میں اللہ کے لیے مسجد بنائی. بہت خوش ہو گیا، تھوڑا سا اور آگے بڑھا، دیکھا ایک چھوٹا محل بنا ہوا ہے،
لیکن وہ بھی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ جواب دیا یہ محل اس کا ہے جس نے اس مسجد کے بنانے میں اپنا چندہ دیا ہے یا اپنی مدد دی ہے۔ وہ نیند سے جاگا تو بے چین ہو گیا، بے قلی اس سے لگ گئی کہ یا اللہ میں نے تو کسی کا ایک نیا پیسہ تک اس میں نہیں لیا ہے، پھر یہ وہ کون ہے کہ جس نے اس میں مدد کی ہے، خرچ کیا ہے، جسے وہ جنت کا حصہ مل گیا۔ وہ جمعہ کی نماز میں قبالۃ الحی پہنچا، وہاں پر نماز وغیرہ ہوئی، نماز کے بعد اس نے اعلان کرایا اگر اس مسجد میں کسی نے 1 روپیہ بھی خرچ کیا ہو تو وہ اپنا پیسہ آ کر کے لے کر کے چلا جائے۔ ہزاروں لوگ موجود تھے، اعلان ہوتا رہا، کہا جاتا رہا، سنا جاتا رہا، لیکن کسی نے دیا ہی نہیں تھا اور کسی سے لیا ہی نہیں تھا، تو پھر کون سامنے آتا اور کون یہ کہتا کہ ہم نے دیا ہے؟ جب کوئی نہیں آئے تو بہت پریشان ہو گیا، سارے لیبروں کو، ٹھیکیداروں کو، مزدوروں کو، ذمہ داروں کو جمع کر کے کہا ارے کوئی ہے جس نے اس میں مدد کی ہو؟ سب نے کہا یہ تو سب آپ کے پیسوں سے بنی ہے، کسی نے اس میں کوئی مدد نہیں کی ہے، کسی نے اس میں کوئی مدد نہیں کی ہے۔ پھر کہا ارے کچھ نہ کچھ تو بات ہے، کہا کسی نے کوئی اور اعتبار سے مدد کی ہے؟ تو جواب دیا ایک مزدور نے ہاں ایک واقعہ پیش آیا۔ کیا واقعہ پیش آیا؟ کہا جب سلیب ہائٹ کو پہنچ چکی تھی دیواریں، جب چھت ڈالنے باقی ہے، اس ہائٹ کو جب پہنچ گئی تو میں ان دیواروں کو ڈول سے پانی دے رہا تھا کہ اچانک میرے ہاتھ سے ڈول چھوٹا اور زمین پر گر کر ٹوٹا۔ جب ڈول چھوٹ گیا، زمین پہ گر کے ٹوٹ گیا تو میں پریشان ہوا، اب میں دیواروں کو پانی کیسے دوں؟ تو ایک حبشی عورت، حبشن کالی عورت وہاں سے گزر رہی تھی، اس کے پاس بڑا ڈول تھا، اس نے دیکھا کہ جب میرے ہاتھ سے ڈول زمین پر گر گیا اور ٹوٹ گیا تو وہ میرے پاس آئی اور مجھے یہ ڈول دیا اور کہا کہ اس ڈول سے پانی دو، یہ میں نے مسجد میں دے دیا۔ بس سارا پانی اسے ڈول سے دیا گیا ہے، بس اتنی بات ہے۔ کوئی بات نہیں، تم اس عورت کا گھر جانتے ہو، کہا قریب کا نکڑ ہے، اسی نکڑ کے اوپر اس کا گھر ہے۔ وہاں پر پہنچے، کنڈی کھٹکھٹائی، تعمیر قطر نے کہا کہ سنو بھی تمہارے جو ڈول کے پیسے ہیں جو تم نے مسجد میں دیے ہیں وہ لے لو۔ اس نے اس زمانے وہ جو ڈالر ہوں گے یا روپیے جو بھی ہوں گے وہ اس کے آگے کیے، اس نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں نے تو مسجد میں دے دیا۔ کہا 100 لے لو، کہا نہیں چاہیے، کہا 1000 لے لو، کہا نہیں چاہیے، کہا 1,00,000 لے لو، کہا نہیں چاہیے، کہا 1,00,00,000 لے لو، کہا نہیں چاہیے۔ پھر اس عورت نے کہا حبشی عورت نے میرے خطر سے سنو، تم 1,00,000 کروڑ کی بات نہ کرو، تم بولیاں لگاتے لگاتے مر بھی جاؤ گے تب بھی میں اس ڈول کی قیمت پر راضی نہیں ہوں گی، اس لیے کہ جو خواب تو نے دیکھا ہے وہ میں نے بھی دیکھا ہے، جو خواب تو نے دیکھا ہے وہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ تجھے بڑا ملا مجھے چھوٹا ملا ہے۔ میرے عزیز بزرگوں ذرا سا دھکا لگاؤ گے کام اوپر پکا کراؤ گے، اس لیے اگر دھکے کا تقاضا آیا تو سب اس کے لیے پکے انشاءاللہ۔ زور سے ذرا بولو، اپنی جان کے ساتھ بولو، زور سے، اپنے مال کے ساتھ، اپنے وقت کے ساتھ، تیار سب انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب عمل کی توفیق دے اور مسجدوں کی جسمانی تعمیر کی توفیق دے۔ اب جب جسمانی تعمیر ہو گئی تو اس کی روحانی تعمیر ہم سب پر فرض ہو جاتی ہے کہ اس میں سجدہ، ذکر، تلاوت، دعوت کے اعمال، مسجد کے آباد کرنے کی فکر اور مسجد کو پرنور کرنے کی فکر، یہ ساری ذمہ داریاں اہل محلہ پر ہو جاتی ہے۔ ورنہ تو پھر ایسا نہ ہو کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اس لیے مساجد کو سجدوں سے اور دعوت کے اعمال سے بھی آباد کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہوں گی، کریں گے انشاءاللہ، توازن کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔